अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन मलिक और आप देख रहे हैं रूही स्पेशल। नाजरीन, जिस तरीके से हर साल तकरीबन 50 लाख आबादी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस आबादी के बढ़ने की वजह से जहां एक तरफ ग़िज़ाई किल्लत का सामना है तो वहीं दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारी जो औसतन काश्त है वो भी मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से काश्त मुतासर हो रही है, जिस तरीके से आबादी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो असरात पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक संगीन ख़तरा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी आगे जो सूरत हाल है उसको हमने स्टेबल किस तरीके से करना है, स्पेशली फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो जो सबसे बड़ा इस पर इम्पेक्ट पड़ रहा है वो ये है कि जो हमारी काश्त की जगह है वहाँ पर सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, जो किसान हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी की सूरत में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मौसमियाती तब्दीली इसको किस तरीके से मुतासिर कर रही है, तो इस सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अम्मार मतलूब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली हमारे ये जो फूड सिक्योरिटी है इसके लिए कितना बड़ा ख़तरा बनती हुई दिखाई दे रही है? जी, बहुत शुक्रिया। माहौलियाती तब्दीली जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक बड़ा चैलेंज है। हमारे जो क्रॉप्स के ग्रोइंग साइकिल्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है कि हमारे जो ग्रोइंग पीरियड्स हैं ना सिर्फ वो शिफ्ट हो रहे हैं बल्कि वो कट शार्ट जो हैं वो भी हो रहे हैं। तो उसमें हमारी जो रवायती फसलात हैं उनकी प्रोडक्शन ना सिर्फ मुतासर हो रही है, 15 से 25% तक रिडक्शन आ रही है। तो उसमें हमें ना सिर्फ अपने जो ग़िज़ाई तनों है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, नई फसलात जो हैं उनको हमें लाना पड़ेगा और कुछ ऐसी क्रॉप्स को भी लाना पड़ेगा जिनको हम वक्त की धौल में पीछे छोड़ आए हैं, जिनमें बाजरा हैं, दालें वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें इनको हमें दोबारा अपने जो फूड साइकिल है उसके अंदर इनको इंक्लूजन इनकी करनी पड़ेगी। सर, इनकी किस तरीके से हम इंक्लूजन करेंगे? मतलब अगर हम बाजरे की बात करें या कुछ ऐसी फसलों की बात करें, ये तो सर हमारी सोसाइटी से अब मीलों दूर जा चुकी हैं, तो दोबारा सोसाइटी इस ट्रेंड को किस तरीके से अपनाएगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि फूड सिक्योरिटी पैराडाइम पे तो हो सकता है हम पूरा उतरे हों, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आप देखें कि हमारी जो तकरीबन 75% ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो तकरीबन 10 या 12 फसलें जो हैं वो पूरी कर रही हैं। और उसमें से भी जो 50% हमारी डेली की कैलोरीज़ इंटेक है वो हमारी राइस और व्हीट से या गंदम या चावल से पूरी हो रही हैं। तो उसमें जो फौलाद है, जिंक है, उनका जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारी हमारे पास और डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो आना स्टार्ट हुई। तो मिलट्स जो हैं या जो दालें हैं अगर हम उनको अपने ग़िज़ाई अनाज के तौर पे लाते हैं तो ना सिर्फ हमारी जो ब्रेड बास्केट है वो डाइवर्स होती है और दूसरा हमारे पास बहुत सारे जो हम आजकल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो उनसे भी हम खातर ख्वाह जो है वो छुटकारा पा सकते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि माहौल तब्दील हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हम गुज़िश्ता 2-3 सालों की बात करें तो एकदम दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब जो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है वो मुल्तान की ही अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 53-54 तक भी छूता हुआ दिखाई देता है। गैर ज़रूरी बारिशें हैं, तो ये किस तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि क्रॉप का अपना ग्रोथ साइकिल, क्रॉप की फिजियोलॉजी वो टेम्परेचर और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी के ताबे है। दूसरा, हमारी जो सक्सेस है मैनेजमेंट प्रैक्टिस की वो भी फिर मुतासर होती है कि हमारे पास रेंज सेफ पीरियड कम हो जाता है जिसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। हमारे पास पेस्ट प्रेशर चेंज हो जाता है, उसमें शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी वीड्स जो पहले कहीं जाके निकल रही होंगी मई जून में वो मार्च अप्रैल में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्रॉप्स और उसकी पूरी इकोलॉजी जो है वो माहौल के ताबे है और क्लाइमेट के चेंज होने से क्रॉप की अपनी फिजियोलॉजी पे भी एडवर्स इफेक्ट हैं। दूसरा, हमारी सक्सेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो हैं उन पे भी, और हमें फिर न्यू टूल्स चाहिए होते हैं ताकि हम अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको क्लाइमेट के मुताबिक जो है उसको रिजिलिएंट बना सकें और क्लाइमेट का जो एडवर्स इफेक्ट है उसको मिटिगेट कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने बात की कि हमें जदीद टूल्स भी चाहिए होते हैं, हमें वो तमाम चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो इसमें अगर हम पाकिस्तानी ख़ित्ते की बात करें और स्पेशली जनूब पंजाब के ख़ित्ते की बात करें तो ये किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है? हमारी जो क्रॉप्स हैं ये मौसमियाती तब्दीली को कितने हद तक रेजिस्ट कर रही हैं? जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो ये खित्ता शुरू से ही ज़्यादा टेम्परेचर और आप कह लें कि यहाँ पे गर्मी वगैरह का एलिमेंट ज़्यादा है, पानी की भी खुशहाली का भी है।
تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے وہ اس طرح کی دی ہے کہ ہم یہاں پہ وہ فصلات جن کو کم پانی ریکوائر ہے، ہیٹ ٹالرنٹ ہیں، جس طرح باجرے وغیرہ ہیں یا کچھ دالیں وغیرہ ہیں، گوار وغیرہ ہے، وہ ہم لگا سکتے ہیں اس میں. تو اس میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہیں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے، ان کو ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا، جس میں ویدر سمارٹ ہے کہ ہمیں ماحول اور جو موسم ہے اس کی صورتحال سے ہم واقف ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی فصل کب لگانی ہے، کب بارشیں نہیں ہیں، کب ہیں. ویدر سمارٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا نالج سمارٹ آئے گا کہ جو فارمر کو وہ نالج، وہ سیٹ آف پریکٹسز جو اس کو فائدہ دے سکتی ہیں، وہ اس کو ٹائملی کنوے ہوں. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو سمارٹ کراپس ہیں، فیوچر سمارٹ فوڈ کراپس ہیں، جن میں کنوا ہے، چیا ہے، اس کے علاوہ بک ویٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہ ملٹس ہیں. ملٹس میں پھر ایک کیٹیگری ہے کہ فوکس ٹیل ہے، فنگر ملٹ ہے یا پروسو ہے. یہاں پہ اس وقت آپ کو پروسو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے چوائس آف کراپس، پلس آپ کہہ لیں کہ جو مارکیٹ ایلیمنٹ ہے، جو کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کراپ جو ہے اس کی ایک مارکیٹ ڈیمانڈ، تو اس میں کنزیومر جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ جو پریفرنسز ہیں، پلس اس میں جو اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اس ایلیمنٹ کو تھرو ویلیو ایڈیشن وہ بھی دیکھا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جس طریقے سے بات کی خشک سالی کی، اگر ہم خشک سالی کی اور سیلاب کی بات کریں، گزشتہ سال میں جنوبی پنجاب میں تاریخ کا بہت بڑا سیلاب تھا. ڈاکٹر صاحب، یہ تمام چیزیں بھی کتنی زیادہ متاثر کر رہی ہیں ہماری فصل کو؟ یہ بھی تو موسمیاتی تبدیلی کا ہی نتیجہ ہیں. دیکھیں، جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ بیسیکلی جو گلوبل واٹر سائیکل ہے اس کو سپیڈ اپ کر دیتی ہے. بہت کم عرصے میں بہت زیادہ پانی جب ایویپو ٹرانسپائر کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ کنڈنسیشن کے تھرو دوبارہ واٹر سائیکل کے طور پہ دوبارہ ارتھ پہ آئے گا. تو ہمارے پاس جو فلڈز ہیں ان کی فریکوینسی بھی بڑی ہے، پلس ہمارے پاس زیادہ شدت کے سیلاب جو ہیں وہ اب آنے لگ گئے. تو اس میں آبی مینجمنٹ جو ہے، واٹر مینجمنٹ بڑا اسینشیل ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں ڈیمز بھی بالکل بنانے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے فارم لیول پہ جو واٹر سٹوریج سٹرکچرز ہیں اور جو کنوینس سسٹم ہے اس کی امپرومنٹ جو ہے وہ اس میں کافی حد تک ہمیں مددگار ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. جی. وہ کیا چیز ہے؟ پاکستان میں کیا وہ چیز نافذ عمل ہے؟ جنوبی پنجاب کے خطے میں وہ چیز، اس پر امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے؟ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر جو ہے ان دا بیک ڈراپ آف کلائمیٹ چینج، جو ہماری ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی، اس کے بیک ڈراپ میں ایک تو اس کے ایڈورس افیکٹ ان کو میڈیگیٹ کرتی ہے، اور دوسرا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی یا اڈاپٹ کرنے کی ایفرٹس ہیں. اور تھرڈ ایلیمنٹ اس میں ہے کہ جو ہماری زراعت یا ہماری جو زرعی کاوشیں ہیں ان کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ فوسل فیول کنزیوم ہوتا ہے، ہم کھاد ڈالتے ہیں تو اس سے بھی گرین ہاؤس گیسز آتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ کہہ لیں کہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے اور ایٹ دا سیم ٹائم پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اپروچ اپنائی گئی ہے. ہماری یونیورسٹی میں نہ صرف کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز کی ترویج پہ کام جاری ہے، بلکہ ہم بہت ساری ہماری ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو پیٹنٹ کی طرف بھی لے کے گئے ہیں. ہمارے پاس ہائیبرڈ ویٹ ہے، ہمارے پاس پرسیجن ویٹ کی پلانٹنگ جو ہے مشینز وہ اویلیبل ہیں ہمارے پاس. آپ کہہ لیں کہ پیسٹ فورکاسٹنگ جو ہے اور اس کے ٹولز جو ہیں ان کو لے کے آئے ہیں ہم. آل دو کہ بہت ساری چیزیں ابھی ابتدائی حالت میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو آپ سے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے سینٹرل پائیوٹ سسٹم جو ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ہے ان پہ بات چل رہی تھی. تو کہ واٹر جو ہے اس کا جو ان پٹ ہے پر یونٹ ایریا اس کو کم کیا جائے اور ایفیشنسی جو ہے اس کو بڑھایا جائے، بہتر کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، اینڈ میں آپ سے صرف مختصراً یہ پوچھنا چاہوں گا، ہماری حکومت، ہماری جامعات اور ہماری عوام مل کر کیا ایسا پلان چاک آؤٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم غذائی قلت اور یہ جو آنے والے خطرات ہیں انہیں کم سے کم کر سکیں؟ دیکھیں، ہمیں ایک تو مینجمنٹ جو ہے اس کو جانا چاہیے. لیگسلیشن ایک اسپیکٹ ہے اس کا، اور اس کے علاوہ جو اویئرنیس یا کمیونٹی ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکورٹی کنسرن سے اس طرح ان کے پاس آگاہی نہیں ہے کہ فیوچر چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا ہم پر کیا آپ کہہ لیں کہ امپلیکیشنز ہمارے لیے ہوں گی. تو نہ صرف مینجمنٹ ہو، ہم سائنٹیفک جو نالج ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے اینڈ کنزیومر تک عام فاہم زبان میں لے کے جائیں، پلس اس میں ساتھ لیگسلیشن ہو اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک آسانی پیدا کرنے کا سبب بن. یعنی لوگوں کو عام فہم زبان میں ہی
समझाया जाए कि क्या किया जा کہ सकता है। کیا پاسبلٹیز ہیں اور بحیثیت انسان اور معاشرہ اور کمیونٹی اور ایز اے نیشن ہمارے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. ہم ایک ایگریرین اکانومی ہیں, اگر ایگریرین اکانومی کے طور پہ ہماری فوڈ سیکورٹی سفر ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنے ڈالرز یا اتنی فارن ایکسچینج ارننگ نہیں ہوگی کہ ہم چیزیں جو ہیں اپنی غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے پورا لیے کر ساری کی سکیں. ساری امپورٹ کر سکیں. یقیناً. تو ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, یہیں سے ہماری غذائی ضروریات پوری ہوں گی. تو ہمارے جو نیچرل ریسورس بیس ہے, نہ صرف ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اس کو آئندہ نسلوں کے لیے اس حالت میں چھوڑ کے جانا ہے کہ شاید جس حالت میں ہمارے پاس ہم اس سے بہتر میں دے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہماری نیچرل ریسورس بیس جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائے, ہمارا لینڈ واٹر, تو وہ ساری چیزیں تو وہاں پہ ایک کرائسس جو ہیں وہ پھر ڈیولپ ہو سکتا ہے اور اس کا میں خطرہ بھی ہمارے اوپر رہ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور جس طریقے سے آپ ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم سب کو مل کر اس ساری صورتحال سے کس طریقے سے نبض آزما ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہم اس ساری صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ کے وقت کا ونس اگین تھینک یو. ڈاکٹر عمار مطلوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کے ساتھ ڈسکشن کی جا رہی تھی کس طریقے سے جو کلائمیٹک چینج ہے وہ ہماری ایگریکلچر کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہے اور جس طریقے سے غذائی قلت ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج جس طریقے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ فوڈ انسیکیورٹی کیا ہے, غذائی قلت کیا ہے, اس سے کس طریقے سے ہم لڑ سکتے ہیں, اس کو کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم پورا معاشرہ بطور انسان ہم اس اپنے پورے خطے کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے ہی ساؤتھ پنجاب ہمیشہ سے ہی زراعت کے متعلق بڑا اہم خطہ کنسیڈر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو ہمیشہ ہی ایک زراعت قابل کاشت زراعت کرنے والے ملک کو کنسیڈر کیا گیا, اور ہماری اکانومی بھی ہمیشہ جنریٹ جو ہوتی رہی ہے وہ زراعت کے بلبوتے پر ہی ہوتی رہی ہے. لیکن اب اگر دیکھیں تو ہم جس طریقے سے ہر روز ہر سال لاکھوں لوگ اس آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں, یہ آبادی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو اسی ہی حساب سے فوڈ انسیکیورٹی کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, غذائی قلت بھی بڑھ رہی ہے. تو اس کو کس طریقے سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, اور بنیادی طور پر فوڈ انسیکیورٹی غذائی قلت کیا ہے, اس ساری صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن سے ڈاکٹر محمد شہباز صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر, سب سے پہلے عام فہم میں اگر ہم لوگوں کو بتائیں فوڈ انسیکیورٹی غذائی قلت کیا ہے سر؟ جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا کہ آپ نے آج اس ایک اہم موضوع کے اوپر جو ہے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے. بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ غذا جو ہے وہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور عام فہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے اگر میں بات کروں تو اگر تو انسانوں کو پراپرلی فوڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہے, خوراک لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے تھرو آؤٹ دا ایئر, تو ہم اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ فوڈ انسیکیورٹی ہے. لیکن کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی کمیونٹی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس فوڈ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے نا وہ قابل دید ہونی چاہیے, کہ جس میں اگر ہم ایک سال کا سینیریو دیکھیں تو اس میں جتنی پاپولیشن اس ملک کی ہے یا ایک سوسائٹی کی ہے, پورے سال کے لیے اس کے پاس خوراک کی اویلیبلٹی ہر بندے تک جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے. یہ فوڈ سیکیورٹی ہے. اب اگر آپ اس کو کر دیں کہ بھئی لوگوں کے پاس ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نیوٹریشن فوڈ اور دوسرے غذائی اجزاء موجود نہیں ہیں, تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فوڈ انسیکیورٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اگر دیکھیں ایک عام فہم اگر ہم گفتگو کریں تو ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ملک میں پیداوار ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں تمام چیزیں کاشت بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود فوڈ انسیکیور کیوں ہے, کیا مسائل ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے یہ, کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے, اور اس کی کم و بیش ہم کہتے ہیں کہ 70% جو آبادی ہے وہ مختلف طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت کے ساتھ منسلک ہے. ہماری بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. لیکن کچھ سچویشن ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس فوڈ پروڈیوس تو ہو جاتی ہے, لیکن اس فوڈ کو اس طریقے سے ہم مینج نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے لاسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
جس وجہ سے ہمیں اس وقت بھی 2026 کے اندر بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم غذائی قلت کی جو ایک قسم کی، میں تو اس کو موذی مرض کہوں گا، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح سے قابو پا سکیں۔ بڑے بڑے چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت کلائمیٹ چینج کا ہے۔ جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے تو بہت ساری فصلوں کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ دوسرا اس کا بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب پیداوار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کی پراپر سٹوریج ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ کچھ فقدان ہے، جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم صرف اور صرف پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے کہ کسان کے اپنے کھیت سے لے کے جب تک وہ ایک اینڈ یوزر کی پلیٹ تک پہنچتی ہیں تو اس میں بہت سارے طریقے انوالو ہیں، تو اس میں راستے میں آتے آتے بہت سارا فروٹ جو ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی نظر ہو جاتا ہے، جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ لوگوں کی جو خرید کی قوت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کی آپشنز کے اوپر جائیں اور وہ اپنی فوڈ کو سیکیور کر سکیں، اور نہ وہ صرف فوڈ کو سیکیور کر سکیں بلکہ اپنی نیوٹریشن کو بھی سیکیور کر سکیں، جو ایک بڑا اہم پہلو ہے اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، عرف عام میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی، ایک ہے فوڈ سیفٹی، ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، اس میں اصل میں آپ یہ کہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فوڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں نا اس سے آپ کی جسم کو غذائی اجزاء ملنے چاہیے، اس سے آپ کے جسم کی گروتھ ہونی چاہیے، اس سے آپ کے روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں وہ ہونے چاہیے، اس سے آپ کو کسی طرح کی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی فوڈ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو انرجی نہیں دیتی، آپ کے جسم کی گروتھ نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کے جسم کو نیگیٹیولی جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ اوبیسٹی کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ کسی اور فیکٹر کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور غذا خریدی لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو غذائیت نہیں ملی بلکہ بیماری ملی۔ تو یہ سچویشن ہے فوڈ سیفٹی کی کہ فوڈ جو ہے وہ ہر طرح کے نقصان دہ جو ایجنٹس ہیں اس سے پاک ہو، فار ایگزامپل کہ اس میں کسی طرح کے کوئی جراثیم نہیں ہونے چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکلز نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ سیف ہو کہ وہ بندہ جب کھائے تو اس کی غذائیت اس سے مل سکتی ہو۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو فوڈ سیف نہیں ہے وہ فوڈ ہی نہیں ہے، کہ جس نے جا کے باڈی کو غذائیت نہیں دینی وہ فوڈ کا عنصر نہیں ہے۔ دوسرا، اب یہ جو سیف فوڈ ہے یہ 365 ڈیز، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک انسان کے لیے پورے سال تک کا جو ہے وہ اس کے پاس پلاننگ ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کی فوڈ اویلیبل ہے جس کو وہ کنزیوم کر سکتا ہے، اپنی ڈیلی جو کیلورک نیڈ ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن جو فوڈ سیکیورٹی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوڈ کا سیف ہونا بہت ضروری ہے، وہ کمپلسری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے فوڈ ویسٹیج کے حوالے سے، ہم عام روٹین میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کھانا بہت سارا ضائع ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس پر کتنی عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم بطور شہری ہمیں فوڈ ویسٹیج کے حوالے سے کتنی نو ہاؤ ہے، ہمیں کتنی اس بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جس میں سبزیوں اور پھلوں کی جو ہماری ہینڈلنگ ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے ہمیں، جس میں ہم بہت ہی حد تک جو ہے وہ اس میں ہمارا فروٹ جو ہے اور سبزیاں جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم بینگ ایز یونیورسٹی، بینگ ایز ایکڈیمیا، بینگ ایز اے ریسرچر جو ہے وہ اس کے سلوشن کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا ہی آسان، جس کا ہمارے پاس ڈیمونسٹریشن یونٹ بھی موجود ہے، کہ ہم جو سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ کریں، اور محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑی عام سی ٹیکنالوجی جو ہے جس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کا نام دیتے ہیں، جس میں ہم پھلوں اور سبزیوں کے اندر سے جو پانی کی مقدار ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، تاکہ اگر اس سبزی کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو اس کے ویسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اس کے ڈیٹیریوریشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو ڈی ہائیڈریشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سبزیاں اور پھل جو ہے وہ ہمیں لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ سٹور کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے وہ فریش پروڈیوس کا۔ دوسرا پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، آپ ہوٹل انڈسٹریز کی بات کر لیں، آپ ہمارے شادی بیاہ کو دیکھ لیں، تو اس میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایز اے کمیونٹی ہمیں جو ہے وہ ایک بڑی ایک کمپین کی ضرورت ہے،
جو کہ ہر سورس سے آنی چاہیے کہ ہم اپنی پلیٹ کے اندر اتنا ہی لیں جتنی ہماری گنجائش ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا باڈی کو ڈمپنگ ہاؤس نہیں ہے، کیونکہ جتنی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی باڈی کے اوپر امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو تب بھی وہ نقصان آپ کو پہنچا رہی ہوگی. تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک کیمپین جیسے آپ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے، تو اس طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس جائے گی تو لوگ اس چیز کو سمجھنا شروع کریں گے کہ یہ جو فوڈ ویسٹ ہے یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے بلکہ ہماری پوری سوسائٹی کا اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کا جو ہے یہ نقصان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بایو فورٹیفائڈ جو فصلیں ہیں وہ کتنا نقصان کر رہی ہیں، یا وہ کتنا غذائی قلت کو قابو پانے کے لیے ان کا کتنا فائدہ ہے؟ یہ دونوں اسپیکٹ سے ذرا بتائیے گا. جی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اس میں نے آپ شروع میں دو باتیں کی تھی، ایک ہے فوڈ سیکیورٹی اور دوسرا ہے نیوٹریشنل سیکیورٹی. ٹھیک ہے، اس میں دونوں ہی بڑا ضروری ہے. فوڈ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس اس کی غذا موجود ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ غذا جو بندہ کھا رہا ہے کیا اس کی وہ نیوٹریشن کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر وہ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے وہ نیوٹریشنل انسیکیور ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے پھر یہ فورٹیفیکیشن کا کانسیپٹ آتا ہے. تو یہ بایو فورٹیفائڈ جو کراپس ہیں یا فورٹیفیکیشن جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہماری بہت ساری پاپولیشن ایسی ہے جو آئرن میں ڈیفیشینٹ ہے. ہماری اسی طرح سے جو نیشنل نیوٹریشن سروے کہتا ہے کہ جی ہمارا بہت سارے جو بچے ہیں وہ سٹنٹیڈ ہیں، تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو بایو فورٹیفیکیشن یا فورٹیفیکیشن کے کانسیپٹ کے ذریعے سے آ سکتی ہے. تو یہ ہماری فوڈ کو سیکیور بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نیوٹریشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور جس طریقے سے ہماری ایک کوشش کی ہم نے کہ ہم عام فہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں جس سے لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور لوگ اس پر امپلیمنٹ بھی کر سکیں. ناظرین یقیناً اینڈ میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیں گے، ہم جب تک اس پوری سوسائٹی کے ٹرینڈز کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات ہمارے اسٹیبل نہیں ہو سکیں گے. جس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے شادی بیاہ پر جو کھانا ضائع ہوتا ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ ہمارے اینڈ سے ہی ضائع ہوتا ہے. موسمیاتی تبدیلی اس میں اثر انداز نہیں ہوتی، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی. ہم جان بوجھ کر اپنی پلیٹ میں زیادہ کھانا ڈالتے ہیں، ہماری گنجائش اور ضرورت کم ہوتی ہے، ہم اسے ضائع کرتے ہیں. یہ تمام تر وہ فیکٹرز ہیں اگر جن پر ہم قابو پا لیں تو یہ فوڈ انسیکیورٹی کے، غذائی قلت کے مسائل کافی حد تک تھم بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی فوڈ کو سیکیور کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہماری جو ملکی درآمدات اور برآمدات ہیں وہ ایکویلٹی پر نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جن میں اگر سب سے پہلی چیز ڈسکس کی جائے تو بہت سارا ایسا پورشن ہے ہماری دالوں کا جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، چائے کی پتی ہو گئی وہ باہر سے منگواتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری اجناس، جس میں اگر گندم کی بھی بات کی جائے تو گندم بھی حالانکہ ہم اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زرعی خطہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں باہر سے منگوانے پر مجبور ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہو گئی. اس میں ملکی درآمدات اور برآمدات ایکویلٹی پر نہ ہونے کی وجہ سے کیا مسائل اجاگر ہو رہے ہیں؟ ملکی معیشت کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں اجناس بھی کافی مہنگی ہمیں ملتی ہیں. تو اس ساری صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عمران صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہتے ہیں، زرعی پیداوار میں ہم اپنے آپ کو ٹاپ لسٹڈ اور ٹاپ ریٹڈ رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز اور فیکٹس اینڈ فگرز کو جب دیکھتے ہیں تو ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں. ملکی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، بے روزگاری پر، اور اوور آل حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پاس آئے. اس میں یہ ملٹیپل ایشوز آ جاتے ہیں. اس میں جو ہمارا مین ایشو آ رہا ہے اب وہ نو ڈاؤٹ ہماری ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ
پاکستان اکانومی میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے. 21% ہمارا شیئر ہے اس GDP میں, اور ہماری 65 to 70% پاپولیشن وہ ڈائریکٹلی ڈپینڈ کر رہی ہے ہمارے ایگریکلچر پہ, ان کا سورس آف انکم بھی وہی ہے. اس میں جو ہمارا اوور دی ٹائم لاسٹ ڈیکیڈ سے جو ایشو آ رہا ہے وہ ہمارا آ رہا ہے کلائمیٹ کا. اس میں ہم کلائمیٹ کی وجہ سے ہم بہت سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کر رہا ہے. آپ نے اس سال بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا جنوری فیب میں ٹیمپریچر انکریز کر گیا, جس کی وجہ سے ہماری, اور آگے آ جائیں اپریل مئی میں تو اس میں وہ ٹیمپریچر پھر ڈاؤن ہو گیا اور بارشیں ہو گئی, جس کی وجہ سے ہماری 2 کراپس مینگو اور فروٹس میں مینگو آ گیا, اور ہماری جو کراپس میں ویٹ آ گئی اس کی پروڈکشن ڈکلائن کر گئی. 9% پروڈکشن ہماری نیچے چلی گئی. اسی طرح مینگو جو ہے اس کی ہماری 25% 20 to 25% پروڈکشن ڈکلائن ہو گئی, جس کی وجہ سے ہمارا جو ایکسپورٹس کے ٹارگیٹس تھے جو ہمارے لاسٹ ایئر $110 ملین کے تھے, جو اس دفعہ ہمارے 75 to 80 ملینز تک آ گئے. تو یہ کلائمیٹ امپیکٹ ایسا کلائمیٹ چینج ہے. اور اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے ہماری جو پالیسیز ہیں یا گورنمنٹس کی, اس میں آ جاتا ہے ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. ہمارا فارمر جو ہے وہ کمپیریٹیولی ہائی کاسٹ پے کر رہے ہیں انپٹس کے اوپر. ہمارے جو ایکسٹرنل انپٹس ہیں جس میں فرٹیلائزر ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب, یہیں پر میں آپ سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طریقے سے آپ نے حکومتی پالیسیز کی بات کی, جس طریقے سے, اچھا میں آپ سے ایک مطلب آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ حکومت کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کن کن پالیسیز پر عمل کرنا چاہیے اور کون کون سی پالیسیز بنانی چاہیے؟ اس میں مین جو ہے وہ ٹارگٹ سبسڈیز فوکس ہے اس گورنمنٹ کا. وہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو ایکسپورٹ والی کموڈٹیز ہیں ان کو وہ اسپیشل سبسڈیز دے رہے ہیں, اس میں وہ لے کے جا رہے ہیں, ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں, ان کی ویلیو ایڈیشنز کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیشہ دوسرے کنٹریز میں جو ہے, انڈیا میں آپ لے لیں تو انڈیا میں یہی ہے کہ وہ فارمرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بائی پرووائڈنگ سبسڈی, لو کاسٹ آف پروڈکشنز, ان کے فرٹیلائزرز, ان کو وہاں پہ جتنی بھی کراپس ہیں ان سب کی وہ سپورٹ پرائس ہے. ہمارے یہاں پہ ویٹ کی تھی وہ ہم نے اب ختم کر دی. اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, دوسری طرف وہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ کنزیومرز کو سبسڈی دے کے جو ہمارے ایک پورشن ہے پاپولیشن کا جو بلو پاورٹی ہے تو اس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں مختلف پروگرامز کے تھرو, جیسے ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے. اگر ہم اسی کو ہی کیش کی بجائے ہم اگر اس کو اسپیسیفک کر دیں کہ ہم ان کائنڈز دیں, جیسے ایک فیملی ہے اس کا آپ منتھلی ایکسپینسز پوچھ لیں, ان کو اسی حساب سے آپ پلسز دے دیں, آپ ان کو شوگر دے دیں اور وہ ویٹ وغیرہ دے کے اس طرح وہ کیا جا سکتا ہے. ہماری اگر اس کے تھرو کیا جائے تو ہم وہ جو ہے ہم ایکسپورٹس کی امپورٹس کی بجائے ہم ایکسپورٹس پہ قدرے بہتر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, اکثر ہی گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کسان اس بات کا شکوہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مجھے مناسب قیمت نہیں مل رہی. مناسب قیمت نہ ملنا کس طریقے سے ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ہماری ملکی معیشت پر؟ یہ اس میں مختلف, ہمارا جو میجورٹی فارمر ہے نا وہ اسمال اور آپ سمجھ لیں مارجنل فارمر, ٹھیک ہے, لیس دین 12.5 ایکڑ, اور 90% اس میں بھی 90% لیس دین 5 ایکڑ آ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہمارا اس ٹائم مارکیٹ میں سسٹم ہے وہ مڈل مین کا یا آڑتی کا جو وہ ہے ڈومیننٹ رول ہے. جب پروڈیوس آتی ہے تو وہ پرائسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اب فارمر کی سچویشن یہ ہے کہ میں 5 ایکڑ کا لیٹ سپوز فارمر ہوں تو مجھے ارجنٹ نیڈ ہے, اگلی فصل سو کرنی ہے تو مجھے ہر حال میں وہ چیز سیل کرنی ہے. جب وہ یہ ایک نیچرل ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کی پروڈکشن آتی ہے تو اس وقت اس کی پرائسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں, کیونکہ سپلائی زیادہ ہے تو پرائسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں. فارمرز کے پاس اتنی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے, فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو اسٹور کریں, کچھ دن رکھ کے اس کے بعد کریں. اب جو ہمارے ساتھ گندم کے ساتھ ہوا ہے, گندم ہماری 3000 3100 اس پہ سیل ہوئی اور اب لے جائیں 4200 44,000 پر منتھ پہ چل رہی ہے.
تو اس میں جو مین آ جاتا ہے، آپ نے جو بات کی کہ یہ پرائسز کا، یہ ہے اس ٹائم کیونکہ جو فائنانشل پاور ہے یا فائنانشل اسٹرینتھ، جو فائنانشلی جو مضبوط بندہ ہے وہ ہمارا آڑتی ہے یا مڈل مین ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، انویسٹرز بڑے ہیں، وہ اٹھا کے اس کو سٹاک کر لیتے ہیں اور پھر ایسا ایسا نکال. فارمرز نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں ڈیلی، اس نے اٹھانا ہے اسی وقت سیل کر دیں. اگر فارمرز کے پاس اس طرح کے انسینٹیوز ہوں تھرو کسان کارڈ یا جو کریڈٹ کارڈز کے تھرو آپ اسے دیتے ہیں، تو وہ اپنی فصل کو آرام سے رکھے، ضرورت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا نکالیں، تو یہ پرائسز کا جو ڈفرینس ہے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اچھا علی صاحب، ویلیو ایڈیڈ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ آیا ہماری برآمدات کو بڑھا سکتی ہیں؟ اگر بڑھا سکتی ہیں تو ان کے لیے کیا پالیسیز مرتب ہونی چاہیے؟ اس میں ہماری اب یہ ہمارا مینگو فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہے، ڈرائی مینگو کا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں. اس کی ہماری گلف میں ہمارا جو جتنے یہ گلف کنٹریز ہیں ان میں 35% ہمارا مینگو ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور سمپل اسی کو ہی لے لیں. ابھی ہم نے ڈرائی مینگو، یہ ریسنٹلی میرے اسٹوڈنٹ نے DHA میں اسٹال لگایا ہے، اس نے ڈرائی مینگو کا پیکنگ کر کے 100 گرامز کا 500 پہ سیل کر رہا ہے. تو اس کا ہماری ویلیو ایڈیشن ہی اس نے کی ہے نا. ویلیو ایڈیشن کیا تو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. اس ویلیو ایڈیشن، اسی طرح ہمارا پلسز کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں ہم یہ لیا بکھر، یہ جو پلسز ایریاز ہیں، ہم اس میں فارمرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف جائیں تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو. جب امپورٹ بل کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی پہ وہ برڈن کم ہوگا. اور اسی طرح ہم ایکسپورٹس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، جیسے یہ ہمارا ہے مینگو کا. اسی طرح جو پلپ ہے، اس میں مینگو پلپ، ہم جو جتنے بھی یہ جوسز ہیں اس میں اوریجنل بہت کم یوز ہوتا ہے، نیچرل سارا جو ہے وہ آرٹیفیشل بنا ہوا وہ یوز ہو رہا ہے. اگر ہم اس میں بھی گورنمنٹ ہے اس کو کر دیں سیکیورٹی، وہ کنفرمیشن کر دیں کہ یہ کنفرم ہے کہ اتنا ہونا ہے، 5% میں آئی تھنک ریکمینڈیڈ ہے. آپ 2% ہی کر دیں، 2% بھی ہو جائے تو یہ جو مینگو ہماری اوور آل ہے وہ ہمارا کم ہے، وہ صرف ہمارا جو پلپ اور اس میں ہی فلفل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مین یہ ہے کہ ہم فارمر کو اس طرف موٹیویٹ کر کے نہیں جا رہے. ہم اس میں فارمرز کلسٹرز بن جائیں، فارمرز گروپنگ ہو، کوآپریٹو فارمنگ ہو، کہ سارے میجورٹی اسمال فارمرز ہیں، جب سارے مل کے ایک پلیٹ فارم سے آگے ریپرزنٹیشن کریں گے تو وہ اچھا ریٹ بہت ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر علی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی کہ کس طریقے سے ہمارا فارمر تمام کام تو کر رہا ہے، پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ پالیسیز کی وجہ سے، کچھ زیادہ پالیسیز اس کے لیے بیسیکلی ہمارا ہم ڈسٹرب ہیں، یہ ہماری ایران امریکن وار کی وجہ سے. اس کے بعد ہمارا پہلے افغانستان بارڈر بند تھا، پھر ہمارا گلف کنٹریز میں میجورٹی. اب جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا لائف اسٹاک کی، میٹ کا ایکسپورٹ کا، اس میں ان کا اچھا ٹارگیٹ ہے، 1000 کے کتنے ملینز کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ یہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور وہ ہم ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارا مسئلہ آ رہا ہے وہ ایکسپورٹس نہیں ہو رہی. ہماری ویجیٹیبلس 50% ویجیٹیبل افغانستان جاتی تھیں، اب الٹرنیٹ روٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں. رشیا نے ابھی ہماری پوٹیٹو کی ایکسپورٹ سے وہ پابندی ختم کی ہے، 3 کمپنیز کو وہ ملا ہے. 95% سرپلس پروڈکشن ہے ہماری پوٹیٹو کی. تو صرف یہ ہم یہ اس سچویشن کی وجہ سے کر رہے ہیں. پھر ہمارے ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ گئے، فریٹ چارجز بڑھ گئے. میجورٹی ہمارے گلف میں جو جاتی ہے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں اس وقت رکی ہوئی ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب یہاں پر حکومت کو پالیسی میکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بہتر پالیسیز اگر ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے معاملات ٹیکل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین، یہاں پر صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. اس کو کچھ تھوڑا سا تبدیل کر کر ہم جہاں ایک طرف زر مبادلہ کما سکتے ہیں تو وہیں ہمارا کسان بھی خوشحال ہو سکتا ہے. کچھ زیادہ اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہلکی پھلکی چیزوں کو آلٹر کر کے اگر مارکیٹ میں لے کر آیا جائے تو ہمارے معاملات قدرے بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارا کسان بھی خوشحال ہو سکتا ہے اور ہماری اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے غذائی قلت ہماری سوسائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں ہماری فوڈ انسیکیورٹی کے،
ان کو کس طریقے سے ہینڈل اور ٹیکل کیا جائے گا, کس طریقے سے ان تمام تر مسائل کا حل نکالا جائے گا. صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں. جہاں ہم ایک طرف موسمیاتی تبدیلیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, جہاں ہم ایک طرف ایگریکلچر لینڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہیں دوسری طرف سب سے اہم جو چیز ہے وہ جو نیو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, جو نیو یونیک ٹیکنالوجی ہے, جس میں ٹریکٹرز ہیں, کھاد ہیں, جس میں بیج ہیں, سپرے ہیں, ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کرنا بھی سب سے زیادہ اہم ہے. جہاں ہم پیداوار کی بات کرتے ہیں, کم پیداوار ہو تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو انوائرمنٹل چینجز ہیں. اس سے بڑھ کر جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کھاد کی صورت میں ہیں, بیج کی صورت میں ہیں, یا سپرے کی صورت میں ہیں, ادھر وہ بھی اس لیول کی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. میڈم, کیا کہنا چاہیں گی پاکستان کو اس وقت جو غذائی قلت کا سامنا ہے اس میں کیا معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے غذائی قلت کی وجوہات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ غذائی قلت کی جو سب سے زیادہ مسائل جو چل رہے ہیں کہ فارمرز کو ہم اعلیٰ جو بیج کھاد اسپرے ہے وہ ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہے کہ کلائمیٹ کا اب ایشو آ رہا ہے. جیسے اب سے کلائمیٹ کا ایشو شروع ہو گیا ہے, ان فیوچر جو ہے فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ بہت مشکل میں مطلب آ جائیں گے ہم. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فارمرز کو گائیڈ کریں صحیح, کہ ان کو ایڈوائزری بہترین ہم پرووائڈ کریں. اچھا, ہم اس ٹائم جس چھت کے نیچے کھڑے ہیں وہاں پر ہمیں جہاں ایک طرف جدید مشینری نظر آ رہی ہے, جدید بیج اور کھاد نظر آ رہی ہیں, تو اس مشینری کا کتنا زیادہ رول ہے ہماری پیداوار بڑھانے میں, ہماری غذائی قلت کو کم کرنے میں؟ ہم یہاں پہ جس مال میں آپ کھڑے ہیں, گرین ایگریکلچر مال جو ہے, یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی بنا ہے اور گرین پاکستان انیشیٹو پروجیکٹ ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم فارمرز کو جدید مشینری پرووائڈ کریں, رینٹل پرپز کے لیے بھی دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں کسان, آسان کے ایک ساتھ میں بھی مطلب وہ لے سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ہمارے ییلڈ کا جو مسئلہ ہے نا وہ اسی سے حل ہوگا. اب جیسے ہمارے پلانٹ ٹو پلانٹ جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ییلڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ مشینز کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کی ہائی ییلڈ بھی لے سکتے ہیں, اور اس سے ہمارا جو میجر ییلڈ لاس ہے وہ بہت کم ہو سکتا ہے. تو کون کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں چیزیں موجود ہیں؟ سر, ہمارے پاس ابھی جو پلانٹر موجود ہے, رائس پلانٹر جو ہیں, جیسے ہمارا لیبرز کا بہت ایشو چلتا ہے فارمرز کا کہ وہ پیسے بھی بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پلانٹس بھی اتنے نہیں ہوتے, جس سے ہماری پروڈکشن بھی بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پلانٹر موجود ہیں جو کہ پلانٹ کا بھی ایک حساب ٹھیک رکھتے ہیں, اس سے ہماری ییلڈ بھی لاس نہیں ہوتی. تو اس میں جو کسان ہیں وہ کتنے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, یا اس میں کتنی زیادہ انفارمیشن کسانوں کو بھی دی جا رہی ہے؟ جی, یہاں پہ ایڈوائزری کے لیے ہماری پوری ٹیم موجود ہے, اور یہاں پہ اگر کسان آتا ہے تو اس کو بالکل صحیح ایڈوائز ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی مشینز ہیں فارمر زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. کچھ تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دیکھی بھی نہیں ہے, اور اب یہ ایک نئی باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں مشینری, تو اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, اور یہاں سے پرچیزنگ بھی کافی اچھی ہو رہی ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ نے ابھی جدید ٹیکنالوجی کی بات کی, تو کسان اس وقت کون کون سی جدید ٹیکنالوجی کی طرف اپنے آپ کو سوئچ کرنا چاہ رہی ہیں, یا کون کون سی ٹیکنالوجی پر سوئچ کر چکے ہیں؟ جی, ابھی ہمارے پاس مکئی کا جیسے اب آج کل سیزن چل رہا ہے, تو اس کی کٹائی کے لیے ہمارے پاس مشین موجود ہے جو کہ فور رینٹل پرپز بھی ہم لے کے جا رہے ہیں. تو فارمر بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب رائس کا نیکسٹ آئے گا سیزن, تو اس کے لیے ہمارے پاس پلانٹر بھی موجود ہیں, اس کے ہارویسٹنگ کے لیے بھی مشین موجود ہے. تو مطلب فارمر بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز میں ان فیوچر, کیونکہ یہی چیزیں ہیں آگے لے کے چلیں گے ہم. اچھا, اگر گرین ایگری مال کے حوالے سے بات کریں تو گرین ایگری مال میں کیا کیا سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ ایک اگر لے مین, ایک عام کسان اگر آپ کے پاس آتا ہے اور اسے کسی چیز کی انفارمیشن اور نالج نہیں ہے, تو اس ایگریکلچر مال میں اسے کیا کیا انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے؟ گرین ایگریکلچر مال میں ہم جو ہے ہمارا پورا اسٹاف جو موجود ہے, جس میں ایز سچ آپ مجھے لے لیں تو ایز اے سیل پروموٹر میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. ہمارا یہی ہے کہ فارمرز کو گائیڈ لائن کرنا ہے اور کریکٹ گائیڈ اسے گائیڈ کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو اس بات کی میک شیورٹی ہے کہ چیز جو ہے وہ ایک نمبر ہے. اگر آپ یہاں سے معیاری بیج بھی مل رہا ہے آپ کو, کھاد بیج اسپرے صحیح ریٹ بھی مل رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مشینری بھی موجود ہے جو کہ آپ رینٹ پرپز کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور بینک کے تھرو بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے بھی موجود ہیں, جس میں ہے محکمہ زراعت توسیع ہے, لینڈ ریکارڈ ہے,
اور اس طرح کے ہمارے ساتھ ادارے مل کے کام کر رہے ہیں. اس میں بینکس بھی موجود ہیں جو آسان قرضے فراہم کر رہے ہیں فارمرز یعنی کو. آپ نے ایک ہی چھت تلے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کولیب کر کے آپ نے تمام تر وہ سہولیات پرووائڈ کی ہیں جس سے جہاں ایک طرف پیداوار بہتر ہو سکتی ہے تو وہیں دوسری طرف کسان بھی خوشحال ہو سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں اصل بات ہوتی ہے گائیڈ لائن کی, صحیح گائیڈ لائن جو ہم فارمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کا اسی وجہ سے ہے کہ فارمرز کو گائیڈ ایک تو صحیح نہیں کیا جاتا درست اور ہے. دوسرا انہیں صحیح معیاری چیز نہیں پرووائڈ کی جاتی. تو جب تک ہم انہیں سروسز اچھی دیں گے اور ان کو گائیڈ اچھا کیا جائے گا وہ یہاں سے چیزیں خریدیں گے اور اس سے ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا, ختم ہو سکتا ہے, کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو وہ تمام تر چیزیں بتانے کی کوشش کی جس سے ہماری فوڈ انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے, جس سے ہماری غذائی قلت کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. وہ تمام تر ہم نے آپ کو پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ ہم عام روٹین میں اگر آپ کو اس وقت کرکس آف دا کیس یا کرکس آف دا سٹوری بتاؤں تو وہ کچھ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے اینڈ پر بھی بہت ساری چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم شادیوں پر جاتے ہیں, ہم اپنی پلیٹ میں بہت زیادہ کھانا ڈال لیتے ہیں جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور ہماری حیثیت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے, وہ اینڈ میں ضائع ہو جاتے ہیں. اور اگر شادی کے اینڈ میں ہی ہم دیکھیں تو وہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اتنا سارا کھانا ضائع ہوا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اپنے اینڈ پر اپنی چیزوں کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں, جس طریقے سے کلائمیٹک چینج کی بات ہوئی, جس طریقے سے ہم نے دیگر اور ڈسکشنز کی پوائنٹس کو لے کر, تو وہیں سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کچھ اس اچھائی میں, کچھ بہتری میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. سارے کام ہم نے حکومت کے اینڈ پر ہی نہیں چھوڑ دینے, سارے کام ہم نے دوسرے لوگوں کے ہی اینڈ پر نہیں چھوڑ دینے, بلکہ ہم نے خود بھی کچھ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو یہ بنیادی طور پر آج کا پروگرام تھا وہ اس چیز کے ریلیٹڈ تھا کہ ہم نے کس طریقے سے ان تمام تر مسائل کو حل کرنا ہے, ان تمام تر مسائل کو کاؤنٹر کرنا ہے. عظیم, اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.